वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इश्क तेरे नाम राइटर बाय लाइबा खान, किस्त नंबर 12 पार्ट 2। शाह हवेली में सब लोग अपनी तैयारियों में मगन थे। चारों कज़नों ने मेहंदी लगवाने के बाद मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार होना शुरू हो गई। हाजरा बेगम जब ईमान के कमरे में दाखिल हुई, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईमान ने ग्रीन कलर का फ्रॉक, फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड बालों का जूड़ा बनाया गया था, माथा पट्टी, डिसेंट सा मेकअप, मेहंदी से हाथ भरे हुए, उनके ऊपर चूड़ियाँ बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। हाजरा बेगम आगे बढ़ते हुए उसकी पेशानी पे बोसा दिया और उसके सर पे प्यार किया। ईमान के ये देखते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, रो क्यों रही हो? मामा, मैं आप लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी। पगली, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम साथ ही तो जा रही हो। रोज आ जाना मुझसे मिलने। चलो अब आंसू साफ करो, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। ईमान हल्का सा मुस्कुराकर अपने आंसू साफ कर लेती है। इतने में वो 3 कज़नें भी कमरे में आ जाती हैं। हया ने ऑरेंज कलर का लहंगा, जिसके ऊपर नफीस सा काम हुआ था, बालों को स्ट्रेट करके एक साइड से मांग निकालकर पीछे कमर पर छोड़ा हुआ था। बीच की मांग में छोटा सा टिक्का लगाया हुआ था। सिंपल सा मेकअप, हाथों में चूड़ियाँ, गले में छोटा सा नेकलेस पहना हुआ था और अपनी झील सी नीली आंखों में कजला लगाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई परी नीचे गिर गई है। महानूर ने ग्रीन कलर का लहंगा, जिसके ऊपर नफीस सा काम हुआ था, उसने भी बाल स्ट्रेट करके पीछे कमर तक बिखराए हुए थे और साइड की मांग निकालकर उसमें टिक्का लगाया हुआ था। लाइट सा मेकअप, हाथों में चूड़ियाँ, गले में छोटा सा नेकलेस, काली आंखों में कजला लगाया हुआ था, जो बहुत प्यारी लग रहा था। फारिया ने भी ऑरेंज रंग का लहंगा पहना हुआ था, नफीस सा काम, उसने भी बाल स्ट्रेट कर कमर तक बिखराए हुए थे। साइड की मांग निकाल कर उसमें टिक्का लगाया हुआ था, हाथों में चूड़ियाँ, गले में छोटा सा नेकलेस पहना हुआ था और काली से आंखों में कजला लगाया हुआ था। वो तीनों भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाजरा बेगम ने उन तीनों को देखकर माशाल्लाह कहा और उन तीनों के सर पे प्यार किया। इतने में कमरे में रज़िया सिकंदर और फौजिया महमूद अनवर भी आ गई। उनको देखते बेख्तियार मुंह से माशाल्लाह निकला। बारी बारी सबको प्यार किया। चलो, अब तुम लोग तैयार हो गई हो तो ईमान को लेकर स्टेज पे आ जाओ। हुप्पो, हमारे पास तो गजरे भी नहीं हैं। हया ने मासूम सा मुँह बनाते हुए कहा। कोई बात नहीं गुड़िया, मैंने अल्तमश को कह दिए हैं, वो ले आएगा। जी ठीक है, चलो अब जल्दी से ईमान को लेकर स्टेज पे आ जाओ। जी। वो ये कहती हुई चारों ख़वातीन कमरे से बाहर निकल गई और पीछे वो चारों कज़नें। ईमान आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। इन तीनों ने भी ईमान की तारीफ़ की। वो तीनों अलग अलग कमरे में तैयार हुई थी, क्योंकि उनके लिए अलग अलग ब्यूटिशियंस आई थी। तुम तीनों भी बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू आपी, उन्होंने हम आवाज़ होकर कहा। चलें अब आपको स्टेज पे लेकर चलते हैं। हाँ ठीक है। वो ईमान को संभालती हुई और अपने लहंगे संभालती हुई ईमान को बाहर लॉन की तरफ लाई, जहाँ स्टेज लगा हुआ था। बाहर का माहौल देखकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। बहुत प्यारा सा था।
بہت پیارا سا سیٹ اپ کیا ہوا تھا۔ ایمان کو لا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا اور وہ تینوں بھی ایمان کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھ گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے ان چاروں کو دیکھ کر بے اختیار منہ سے ماشاءاللہ کہا۔ بے شک وہ چاروں تھی بہت پیاری۔ فوزیہ نے حیا کو آواز دیتے ہوئے کہا، حیا گڑیا، جاؤ التمش سے گجرے لے لو، اس کی مجھے کال آئی ہے، وہ لے آیا ہے۔ جی۔ حیا یہ کہتی ہوئی التمش کی طرف گئی۔ التمش لان کے تھوڑے پیچھے کی جانب کھڑا تھا جہاں سے یہ فنکشن نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے ابھی تک ایمان کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے دوست کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ابھی اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ہی اس کا دوست آتا ہوا نظر آیا۔ وہ خوشی سے آگے بڑھتا ہوا اس سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک۔ لیٹ ہو گیا تو آج بھی؟ ایسی بات نہیں ہے یار، بس تیرے پہ کچھ کام تھا تو تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اچھا چل ٹھیک ہے۔ عالم شاہ، بتا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ بہت پیارا لگ رہا ہے، بالکل منحوس۔ دفعہ ہو۔ ابھی عالم شاہ اور التمش باتیں کر ہی رہے تھے کہ انہیں دور سے حیا اور فاریہ نظر آئی۔ حیا کا دوپٹہ کس چیز میں اڑ گیا تھا، وہ اس کو سنبھالتی ہوئی التمش کی طرف آئی۔ عالم شاہ حیا کو دیکھتے ہوئے ایک جگہ ساکن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب حیا ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم۔ حیا کی میٹھی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ وعلیکم السلام، عالم شاہ نے بھی اپنی مردانہ آواز میں کہا۔ حیا التمش کی طرف لوٹی۔ التمش بھائی، آپ ہمارے گجرے لے کر آئے ہیں نا؟ کہاں ہیں وہ؟ حیا نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ عالم شاہ تو حیا کو دیکھ کر سکتے میں چلا گیا تھا۔ اس کا دل پہلی بار کسی کو دیکھ کر دھڑکا تھا۔ جی گڑیا، میں آپ کے گجرے لے کر آیا ہوں، رکو یہیں میں لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ التمش یہ کہتے ہوئے گجرے لینے چلا گیا اور حیا اور فاریہ وہیں پہ عالم شاہ کے پاس کھڑی تھیں۔ حیا فاریہ سے کہہ کر اپنا دوپٹے کی پن لگوا رہی تھی اور عالم شاہ بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جھیل سی نیلی آنکھیں جن میں کاجل لگا ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ، کمر پر بکھرے ہوئے بال، ماتھوں میں ٹکا لگا ہوا تھا، ہاتھوں میں چوڑیاں اور اورنج رنگ کے لہنگے میں وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ حیا نے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے اوپر دیکھا تو عالم شاہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے سفید کلر کی شلوار قمیض، مردانہ شال اپنے کندھوں پر بچھائی ہوئی تھی، بال جیل کی مدد سے سیٹ کیے گئے تھے، کالی سیاہ آنکھیں، لائٹ سی بیئر، کھڑی مغرور ناک، سفید رنگت، وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ ایک پل تو حیا بھی اسے دیکھتی سکتے میں چلی گئی تھی، پھر خود کو کمپرومائز کرتے ہوئے تو حیا نے اسے مخاطب کیا، آپ کون ہیں؟ حیا کی میٹھی سی آواز ایک بار پھر عالم شاہ کے کانوں میں رس گھول گئی اور عالم شاہ اپنی پھر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ایک پل حیا اور عالم شاہ کی نظریں ملی اور دوسرے ہی پل عالم شاہ نظریں گھما کر جواب دیا، میں التمش کا دوست ہوں۔ اور آپ دونوں کون ہیں؟ عالم شاہ نے بات بڑھانے کے لیے ان سے مخاطب ہوا۔ میں، حیا نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں التمش بھائی کی کزن، ان کی پھپھو کی بیٹی، اور یہ ان کی بہن فاریہ۔ حیا نے معصومیت سے جواب دیا اور عالم شاہ کو اس کی یہ معصومیت بہت پسند آئی تھی اور اس کی اس معصومیت پر عالم شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اتنے میں التمش گجرے لے کر ان کی طرف آیا۔ یہ لو گڑیا اپنے گجرے۔
حیا چہک کر اپنے گجرے عالم شاہ کے ہاتھوں سے التمش کے ہاتھوں سے لیے اور جلدی سے شاپر سے گجرے نکال کر اپنے ہاتھوں میں پہن لیے اور فاریہ کو بھی دیے۔ وہ بھی گجرے پہننے لگ گئی۔ عالم شاہ تو اس کو یک تک دیکھ رہا تھا، پھر اس کے چھوٹے اور نرم و ملائم روئی جیسے سفید ہاتھ جس کے اوپر مہندی لگی ہوئی تھی بہت پیارے لگ رہے تھے، اور پھر ان پر گجرے عالم شاہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ عالم شاہ کسی کو ایسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے گجرے پہنتی ہوئی واپس لون کی طرف آئی۔ عالم شاہ نے دور تک حیا کی پشت کا پیچھا کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ چل یار تو میرے ساتھ۔ کہاں؟ عالم شاہ ہوش میں واپس آتے ہوئے التمش سے پوچھا۔ اسٹیج پہ میرے ساتھ چل۔ میں کیوں تمہارے ساتھ چلوں؟ عالم شاہ پھکلا گیا۔ چل یار تو میرا دوست ہے، میرے ساتھ اسٹیج پہ چل۔ عالم شاہ نے بھی زیادہ کچھ نہ کہا اور اس کے ساتھ اسٹیج کی طرف چل دیا۔ لون میں آتے ہی التمش نے نظریں ایمان پر پڑی تو وہیں جم گیا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عالم شاہ تو بس حیا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اسٹیج پر آئے۔ التمش نے عالم شاہ کو اپنے ماما بابا، تایا تائی، چاچا چاچی عالم شاہ کو اپنے ماما بابا، تایا تائی، چاچا چاچی سے ملوایا۔ یہ میرا دوست عالم شاہ، یہاں کے گاؤں کا سردار۔ سب بہت خوشی سے عالم شاہ کو ملے۔ عالم شاہ سائیڈ ہو کے التمش کے ساتھ بیٹھ گیا اور التمش ایمان کے ساتھ۔ التمش کے بیٹھتے ہی فوزیہ نے مہندی کی رسم سٹارٹ کی۔ التمش اور ایمان کو مہندی لگانے کے بعد محمود انور، پھر رضا سکندر، حاجرہ بیگم، سلطان سکندر اور رضا سکندر نے ایمان اور التمش کو مہندی لگائی۔ بڑوں کے بعد تینوں کزنیں اسٹیج پہ آئیں۔ عالم شاہ تو بس حیا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہنور آگے بڑھتی ہوئی التمش اور ایمان کو مہندی لگائی، پھر فاریہ نے اور اس کے بعد حیا نے آگے بڑھتے ہوئے التمش اور ایمان کو باری باری مہندی لگائی اور ان کو مٹھائی کھلائی۔ التمش بھائی، آپ اور ایمان آپی بہت پیارے لگ رہے ہو۔ شکریہ میری گڑیا، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل ڈول کی طرح۔ وہ تو میں ہوں، حیا نے چہک کر کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ عالم شاہ تو بس دیوانوں کی طرح ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا کی بات پر عالم شاہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ وہ شخص جس کے چہرے پر کبھی کسی نے مسکراہٹ نہ دیکھی، اور آج ایک ہی ملاقات میں حیا کی میٹھی میٹھی باتوں سے وہ شخص نہ صرف مسکرا رہا تھا بلکہ کہکا بھی لگا رہا تھا۔ حیا بیٹا، ایسا نہ کیا کرو، نظر لگ جائے گی، سلطان سکندر نے پیار سے سمجھایا۔ بابا، حیا نے ہونٹ باہر نکالتے ہوئے اپنے بابا سے کہا۔ اس کے باہر نکلے ہوئے ہونٹ دیکھ کر عالم شاہ کے دل کو کچھ ہوا، پر اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ یہ لڑکی اس کے صبر کا امتحان دے رہی تھی۔ سلطان سکندر آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا اور کچھ پیسے اس کے سر کے اوپر سے وار دیے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میری گڑیا کو کسی کی بھی نظر نہ لگے۔ سب نے ہم آواز ہو کر آمین کہا۔ عالم شاہ نے بھی دل میں آمین کہا۔ مہندی لگنے کے بعد سب لوگ کھانا کھانے چلے گئے۔ عالم شاہ بھی التمش اور ایمان کو اکیلا چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ وہ کباب میں ہڈی لگ رہا تھا، اس لیے اسٹیج سے نیچے آ کر وہ کھانا لینے چلا گیا۔ اسی ٹائم حیا بھی اپنی کزنوں کے ساتھ کھانا لینے جا رہی تھی۔ مہنور آپی، فاریہ، جلدی چل لیں، بھوک لگی ہے۔ حیا ان کو جلدی بلانے کا کہہ کر خود بھاگتے ہوئے کھانے کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں ہی اس کا پاؤں مڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، کسی نے اسے تھام لیا۔ نیچے گرنے کی ڈر کی وجہ سے
حیا نے آنکھیں زور سے میچ لی۔ خود کو ہوا میں پا کر اس نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا، وہ گری نہیں، اور آنکھیں کھول کر دیکھا تو عالم شاہ کو اپنے سامنے پایا۔ وہ جلدی سے دور ہٹی۔ دیکھ کر چلا کرو، گر جاؤ گی، عالم شاہ نے ڈپٹ کے کہا۔ وہ میرا پاؤں مڑ گیا تھا بھائی، حیا کو پہلے کبھی کسی نے نہیں ڈانٹا تھا۔ عالم شاہ کی ڈانٹ کی وجہ سے اور دوسرا پاؤں کی موچ کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ عالم شاہ اس کی جھیل سی نیلی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ گیا، تڑ اٹھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے مجھے ڈانٹا اور میرے پاؤں میں بھی درد ہے، حیا نے رونے کے دوران عالم شاہ کو بتا رہی تھی۔ عالم شاہ کو خود پر جی بھر کے غصہ آیا کہ ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ گڑیا، میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا تھا، سمجھا رہا تھا، بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا اپنا پاؤں دکھاؤ، موچ زیادہ لگی ہے نہیں؟ حیا نے خفا ہو کر جواب دیا۔ عالم شاہ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور حیا کھانا لینے چلی گئی۔ عالم شاہ بھی اس کے پیچھے چل رہا تھا کہ پاؤں میں زیادہ موچ تو نہیں آئی، پر وہ ہلکا ہلکا لنگڑا کر چل رہی تھی، باقی پاؤں ٹھیک لگ رہا تھا۔ وہ کھانا لیتے ہوئے واپس اپنی کزنوں کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ سب لوگوں نے کھانا کھا کر اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عالم شاہ بھی سب سے مل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماہنور، ایمان، فاریہ، وہ چاروں بھی اپنے کمرے کی طرف چل گئے، کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی اور صبح بارات کا دن تھا، اس لیے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آرام کرنے۔ جاری ہے۔